बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा माइदा आयत नंबर 44 से। हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम थे उसी के मुताबिक इन यहूदियों के मामलात का फ़ैसला करते थे, और इसी तरह रब्बानी उलमा और अहबार भी इस पर फ़ैसले का मदार रखते थे, क्योंकि उन्हें किताबुल्लाह की हिफाजत का ज़िम्मेदार बनाया गया था। वो इस पर गवाह थे। बस ए गुरूह यहूद, तुम लोगों से न डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयत को ज़रा ज़रा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला न करें वही काफिर है। अब यहाँ से यहूदियों के लिए ख़िताब है कि हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी। अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की और उसमें जो है हिदायत थी और रोशनी थी। हिदायत मतलब रास्ता बताने वाली किताब थी, अल्लाह का पसंदीदा रास्ता, और दूसरी की रोशनी थी, यानी एक अंधेरा होता है और एक रोशनी होती है। तो रोशनी में आदमी रास्ता देख सकता है, तो वो तौरात में हिदायत भी थी, अल्लाह के तरफ जाने का रास्ता, और फिर रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम थे उसी के मुताबिक इन यहूदियों के मामलात का फ़ैसला करते थे, और जितने भी नबी गुज़रे यहूदियों में, जैसे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सब लोग, और सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सब लोग जो है इसी के मुताबिक फ़ैसला करते थे, यानी तौरात के मुताबिक फ़ैसला करते थे, क्योंकि उनके पास वही किताब थी, अल्लाह की किताब। और इसी तरह रब्बानी उलमा और अहबार भी, और उसके अलावा रब्बानी और अहबार भी। रब्बानी का मतलब होता है उलमा, और अहबार का मतलब फ़ुक़हा मतलब जो फ़ैसला करने वाले, जो फ़क़ीह लोग थे। तो वो लोग जो है, जो उनके उलमा लोग थे, वो लोग भी उसी के मुताबिक फ़ैसला करते थे, यानी ये तौरात के मुताबिक ही, क्योंकि उन्हें किताबुल्लाह की हिफाजत का ज़िम्मेदार बनाया गया था। उसमें उनके मतलब उनके जो उलमा थे उनकी ज़िम्मेदारी डाली गई थी कि तौरात की हिफाजत करना है, उसको लोगों में उसको मशहूर करना है, लोगों में फैलाना है, लोगों को बताना है कि वो कैसे उस पर, ये तौरात पर चलने के लिए लोगों को तैयार करना है। वो ज़िम्मेदारी थी, वो उनके उलमा और फ़ुक़हा इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे थे। वो इस पर गवाह थे, और वो जो है गवाह थे का मतलब उनको गवाही देनी थी कि ये जो है अल्लाह की किताब है, इसको लोगों को बताना, शहादत देनी थी कि अल्लाह की किताब है। बस ए गुरूह यहूद, तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो। तो कहा यह जा रहा है कि तुम जो है लोगों से मत डरो, यहूदियों से कहा जा रहा है, बल्कि मुझसे डरो, मेरी आयत को ज़रा ज़रा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। और वो लोग जो है, कहा जा रहा है कि आप जो है आयत को बेचना छोड़ दीजिए। होता ये था कि उलमा और जो उनके फ़ुक़हा थे उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो फ़ैसला करें, तौरात के मुताबिक लोगों को बताया, फ़ैसला करें। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उनमें कमज़ोरी आई तो उन्होंने थोड़े से पैसे के लिए लोगों के मन के मुताबिक फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया, यानी कि जो जिस तरह का फ़ैसला चाहता था, अमीर लोग चाहते थे, उसके हिसाब से उनको पैसा देकर उनके हिसाब से फ़ैसला करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा गया कि ये जो है ये हरकत ठीक नहीं है, और ये लोगों से डर करके, तो दो वजह से ये होता था। एक तो पैसा लेकर के, दूसरे के बड़े लोगों के डर की वजह से कि अगर उनके ख़िलाफ़ हम फैसला देंगे तो वो मेरे ख़िलाफ़ लग जाएंगे, उनको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए तो कहा ही जा रहा है कि उनसे मत डरो, लोगों से मत डरो, बल्कि मुझसे डरो। यानी उनके डर की वजह से जो तुम ये काम हरकत करते हो कि अल्लाह का आयत को बेच देते हो, तो वो उनके वजह से मत करो, बल्कि मुझसे डरो और मुझसे उम्मीद रखो। अगर हम इसको आज के ज़माना में देखें तो इंदिरा गांधी के टाइम में वो जो है ये हुआ था, नसबंदी का मामला आया था, तो उसमें जो है बहुत से उलमा ने डर की वजह से या लालच की वजह से उसके फेवर में फ़ैसला दिया था कि नसबंदी कराया जा सकता है। हालांकि इस्लाम के उसूल के मुताबिक वो चीज़ ठीक नहीं है, नसबंदी नस काट दिया था ना, जिससे वजह से बच्चे की पैदाइश रुक जाती है। तो इस तरह की हरकत हर ज़माने में कुछ उलमा लोगों का फ़ायदा दे करके, आज के ज़माने में भी जो हुकूमत है उसका फ़ायदा, उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए, उसके डर से बहुत से लोगों ने बहुत सा काम छोड़ दिया है, जो दीन का काम छोड़ दिया है कि पता नहीं पकड़ में आ जाएंगे, जेल भेज दिया जाएगा। तो कहा ही जा रहा है कि ये हरकत मत करो, बल्कि अल्लाह से डरो, और जो हुक्म दिया गया है उसको करो। लोगों से डर करके सही काम को छोड़ो मत। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला न करें वही काफिर। और ये भी मतलब कहने का है कि देखो, जो अल्लाह की किताब है उसको सारे नबी जो थे वो भी उसको फॉलो करते थे, उसके अलावा उनके उलमा और अहबार की भी जिम्मेदारी थी कि उसको फैलाते थे। तो अब तुम भी उसको फॉलो करो, उस पर चलो।
اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ جو اللہ کی کتاب نازل ہو گئی، اللہ کی باتیں آ گئیں، اللہ کا حکم آ گیا، تو اس کے بعد پھر اپنا منمانی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جو حکم ہے اسی پر چلنا ہوگا، اور جو نہیں کریں گے وہ کافر ہیں۔ جو اللہ کے حکم پر نہیں چلیں گے وہ کافر ہیں۔ جیسے اللہ کے حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، تو آپ چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، لیکن چونکہ انڈیا میں ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں، اس لیے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں بھی حکومت ہے مسلمانوں کی یا اسلامی حکومت ہے، وہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، بغیر اس کے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ بدنامی ہوگی، یا لوگ کہیں گے اتنی سخت سزا دے رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو اسلامی حکم ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں اسلامی حکومت، اسلامی قانون نافذ ہے۔ اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نازل کی، جس توریت نازل کیا گیا تھا ہدایت روشنی کے لیے، ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، تو ہم کو بھی اس پر فالو کرنا چاہیے، اور تھوڑے سے لوگوں سے ڈر کی وجہ سے قرآن پر نہیں چلنا، یا قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، یا قرآن میں تحریف کرنا، یا قرآن کے توڑ مروڑ کے پیش کرنا، یہ سب حرکت اگر علماء کرتے ہیں یا ہم لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ یہ حرکت اگر کریں گے تو وہ کافر ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ بات چل رہی تھی جو پہلے، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، تو اس پر بہت سارا لوگوں نے تنقید کیا کہ یہ بہت سخت ہے، ایسے ہے ویسے ہے، یہ حکم جو ہے اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، تو اسی کے جواب میں یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر کہا ہے توریت میں ہم نے یہودیوں پہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یعنی کوئی حکم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جیسا جو کرے گا اس کے حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس سزا ملے گی، تو یہ حکم صرف قرآن ہی میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے توریت میں بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یعنی کوئی آدمی جان کسی کا جان لیتا ہے یا قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا قتل کیا جائے گا، اور آنکھ کے بدلے کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا آنکھ پھوڑا جائے گا، اور ناک کاٹ دیا ہے تو ناک کاٹا جائے گا، اور کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے گا، دانت کے بدلے دانت، کسی نے دانت توڑ دیا ہے اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، جیسا جیسا جس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس طرح سے ملے گا۔ تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ، یہ حکم کوئی نیا نہیں ہے قرآن میں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی توریت میں بھی یہی حکم تھا۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور کوئی اگر صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور وہ اس کو مطلب اس کو وہ صدقہ کر دے گا تو کفارہ ہو جائے گا۔ قصاص یہ ہے کہ اگر کسی نے مطلب کسی کا جان لیا ہے اور وہ اس کے خاندان والے بولتے ہیں کہ ہم کو کچھ پیسہ دے دو، تو اس کے بدلے میں وہ پیسہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ پیسہ دے کر کے وہ بچ جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں قصاص، اور وہ جو ہے صدقہ اگر وہ پیسہ دے دے تو وہ صدقہ ہوا، اور یہ کفارہ دے کر کے وہ بچ جاتا ہے، مطلب وہ بچ سکتا ہے۔ بچنے کی صورت یہی ہے کہ اس کے گھر کے لوگ، اس کے گارجین لوگ یا وہ آدمی تیار ہو جائے اس کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے، جو ہم سے غلطی ہو گئی اور یہ جو ہے یہ پیسہ لے لو، اور پھر ہم کو وہ سزا مت دو۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پہلے تو کہا گیا، اس سے پہلے کہا گیا جو اللہ کے حکم کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، ان کو کافر کہا گیا، مطلب اللہ کا انکار کرنے والے۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس حکم کو فالو کیا جائے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پر، جو اس کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حق نہیں دیا جا رہا، اس لیے وہ ظالم کہا گیا۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، یعنی کہ بہت سارے نبی بھیجے گئے، اس کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا گیا۔ توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا، ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی روشنی تھی، وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، یعنی سب سے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا گیا۔ توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس تصدیق کرنے والا تھا، اور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کے توریت میں جو کچھ موجود تھا اس کو تصدیق کرتے تھے کہ یہ سب ٹھیک اللہ کی کتاب ہے اور اس پر فالو کرنا چاہیے۔
عیسائیوں کے ہاں بھی توریت ہی کو قانون، اللہ کا قانون جو ہے وہ توریت ہی میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے، کوئی نیا قانون لے کے نہیں آئے تھے۔ توریت میں جو قانون تھا وہی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قانون تھا۔ بائبل نازل ہوا، اس میں کچھ باتیں آئی ہیں، لیکن جو حکم تھا توریت والا، جو آرڈرز تھے، وہ وہی کنٹینیو کیا ہے۔ ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی، روشنی تھی، اور پھر اس کے بعد انجیل بھی نازل کی گئی، یعنی بائبل نازل کی گئی، جس میں روشنی ہے، رہنمائی ہے، یعنی ہدایت ہے، راستہ ہے، اور روشنی ہے، تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ بائبل جو آج کل ہے اس میں دو حصے میں ہے، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک نیو ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطلب پرانی باتیں، اس میں جو ہے وہ توریت، اولڈ والا پرانا والا ہے، اس میں توریت ہے۔ توریت کو، بائبل جو ہے اس کو دو حصے میں بٹا ہوا آج کل جو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے مطلب شروع کا پارٹ ہے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی توریت ہے اس میں، اور دوسرا پارٹ میں جو ہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ انجیل ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، وہ ہے۔ یہ دو حصے میں آج کل جو توریت عیسائی لوگ پڑھتے ہیں وہ دو حصے میں بٹا ہوا ہے۔ جو رہنمائی، روشنی تھی، وہ بھی توریت میں سے جو کچھ موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اس میں بھی جو ہے انجیل میں بھی یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ توریت میں جو کچھ ہے وہ اس کو تصدیق کرنے والی تھی، اس کو فالو کرنے والی۔ اسی لیے ان لوگوں کی کتاب میں دونوں چیزیں ہیں، مطلب عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا وہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا وہ بھی، دونوں ساتھ میں ہے۔ جیسے ہم لوگ کا ہے تو اس میں صرف اللہ کی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہی ہے، لیکن ان کے ہاں ویسا نہیں، ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کتاب نیو ٹیسٹامنٹ کی شکل میں، اور پرانے ٹیسٹامنٹ میں توریت ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ خدا تعالیٰ سے ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کو مطابق فیصلہ، اور خدا تعالیٰ سے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت، نصیحت تھی۔ وہ جو ہے، جو بائبل تھی، جو اللہ کی کتاب، وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت تھی، انہیں راستہ بتانے والی کتاب تھی، اور نصیحت تھی۔ وہ ہدیٰ و موعظۃ للمتقین، ہدایت تھی اور موعظہ واعظ تھا متقی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس میں ہدایت تھی، یعنی کہ راستہ بتانے والی کتاب تھی، اور نصیحت تھی نیک لوگوں کے لیے، یہ اس میں ان کی کتاب بائبل میں۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ بائبل میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، ان کو چلنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ یہاں پر پہلے کہا گیا وہ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہے، پھر کہا گیا وہ ظالم ہے، پھر کہا گیا وہی فاسق ہے۔ یعنی ان کو جو بھی اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کو اگر فالو نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کا یہ سوچ ہے کہ جہاں بھی حالات ہوں تو وہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا قانون نافذ ہوئے، اور اللہ کے حکم پر لوگوں کو چلنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا یہی طریقہ تھا، وہ اللہ کی کتاب جو موجود تھی اس کو نافذ کرتے تھے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں جہاں تک ہو سکے، اور پھر جو ہے اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم کافر ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم فاسق ہو جائیں گے، کہلائیں گے۔ یہیں تک رکھا جائے، اور آگے